2 जून 2026 की एक काली रात पटना का जो सबसे फेमस पढ़ाई का अड्डा है ना, मसलापुर हाट, वहाँ अचानक एक ऐसा गदड़ मचा कि पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। वह क्या कि 15 से 20 गुस्से से लाल पीले वहाँ आते हैं और एक नामी गिरामी कोचिंग सेंटर पर सीधा धावा बोल देते हैं। धड़ाधड़ पथराव शुरू, दफ्तर के शीशे चूर चूर और बाहर लगे बोर्ड्स को तो सेकंडों में फाड़ कर बराबर कर दिया। वहाँ जो सिक्योरिटी गार्ड बेचारा ड्यूटी पर था, चुन चुन कुमार, इसको तो इन लोगों ने इतनी बेरहमी से कूटा कि वो खून से लथपथ होकर वहीं ढेर हो गया, जिसे भागकर अस्पताल पहुंचाया गया। और तो और वहाँ गोलियों की तड़तड़ाहट भी गूंजी, जिससे पूरे इलाके में दुकानदारी ठप और खौफ का माहौल बन गया। अब भाई ये कोई ऐसा वैसा आम कोचिंग सेंटर नहीं था, बल्कि ये अपने इंडिया के सबसे हेड यूट्यूब उस्ताद फैसल खान यानी खान सर का अपना किला था। अरे खान सर को कौन नहीं जानता, यूट्यूब पर 2.5 करोड़ का कुंबा लेकर बैठे हैं और अपने इसी देसी खाटी बिहारी अंदाज की वजह से पूरे मुल्क के लोंडों के दिलों पर राज करते हैं। लेकिन असल ट्विस्ट तो अब शुरू होता है, जिसने पूरे कॉन्सेप्ट ही हिला कर रख दिया। तमाशा देखे कि जिस उस्ताद के घर पर हमला हुआ, कुछ ही दिनों में पुलिस ने उल्टा उसी मजलूम उस्ताद यानी खान सर भरी जान से मारने की कोशिश और गैर कानूनी हथियार रखने जैसी संगीन दफा ठोंक कर मुकदमा दर्ज कर लिया। मतलब जो शिकार था, सिस्टम ने उसी को उठाकर मुलजिम के खटेरे में खड़ा कर दिया, यानी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला सीन हो गया। अब जब इस पूरे मामले के अंदर से छानबीन की गई ना, तो पता चला कि भाई ये सिर्फ 2 कोचिंग वालों की आपस में लड़ाई नहीं थी। इसके पीछे तो एक बड़ा तगड़ा सियासी और मीडिया का खेल सेट किया गया था, जिसका असल मकसद प्रोजेक्ट पास करवाना नहीं, बल्कि एहतिजाज करने वाले तालिब इल्मों की आवाज़ को हमेशा के लिए दबाना था। इस हमले के बाद के जो 9 दिन थे ना, वो पूरे बिहार की पढ़ाई और सियासत की तारीख में एकदम बिठाने वाले साबित हुए। हुआ क्या कि 5 जून 2026 की पटना के कदम कुआं थाने में एक FIR दर्ज की जाती है और उस कागज पर किसी और का नहीं बल्कि सीधा खान सर का नाम भी चढ़ा दिया जाता है। और पुलिस का पहला कॉन्सेप्ट तो ये था कि भाई हमने CCTV की फुटेज भी खंगाल ली और आसपास का पूरा मुआयना भी कर लिया, लेकिन कहीं भी गोली चलने का कोई पक्का सबूत हाथ नहीं लगा। लेकिन साहब अगले ही दिन सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हुआ जिसने पूरे केस का रुख ही पलट कर रख दिया। इस वीडियो में खान सर के 2 पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स दीपक कुमार और तालिबार सिंह खुलेआम हवा में लाइसेंस चमकाते हुए गोलियां चलाते हुए साफ नजर आते हैं। अब जैसे ये वीडियो मार्केट में आया, पुलिस ने भी देरी नहीं की, फौरन एक्शन मोड में आए और दोनों गार्ड्स को वहीं धर लिया। और सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब थाने ले जाकर पुलिस ने इन दोनों से कड़क कर पूछगछ की। तब उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने सबको हिला दिया। गार्ड ने साफ कह दिया कि साहब हमने ये फायरिंग अपनी मर्जी से या शौक में नहीं की थी, बल्कि खुद खान सर ने हमें ऑर्डर दिया था कि गोली चलाओ। अब सिस्टम का अगला कॉन्सेप्ट देखे कि किस तरह घेरा तंग किया जाता है। इसी हफ्ते बिहार के फायर ब्रिगेड वाले भी अपना पूरा लाव लश्कर लेकर अचानक खान सर के कोचिंग सेंटर पर धमक पड़ते हैं और बिल्डिंग की नाप तोल शुरू कर देते हैं। के मानक पूरे न होने के आरोप, जांच करने पहुंची ये टीम, खामी मिलने पर सील हो सकती है कोचिंग। उन्होंने सीधा कह दिया कि भाई यहाँ आग वाग से बचने का कोई ठीक इंतजाम नहीं है और दुनिया भर की खामियां निकाल कर कोचिंग सेंटर पर ताला लगाने का नोटिस थमा दिया। यानी हर तरफ से दबाव बनाने का पूरा जुगाड़ सेट कर दिया गया। और दूसरी तरफ अपना वो जो बिकाऊ मीडिया है ना, जिसे लोग गोदी मीडिया भी कहते हैं, इसने तो खान सर के खिलाफ बाकायदा एक पूरी मुहिम ही छेड़ दी। खेल देखिए, जो टीवी चैनल वाले पहले 24 घंटे उन्हें खान सर कहकर माल छापते थे, वो अब जानबूझकर इनका पूरा मुस्लिम नाम फैसल खान लेकर पुकारने लगे, ताकि पूरे मामले को एक अलग ही रंग दिया जा सके। टीवी स्क्रीनों पर बैठकर बड़े बड़े एंकर ऐसे दावे करने लगे कि फैसल खान पुलिस के डर से अंडरग्राउंड हो गए हैं, भाग गए हैं और पुलिस की जो खास SIT टीम बनी है वो पटना से लेकर आसपास के पूरे इलाके में उन्हें ढूंढने के लिए छापे मार रही है। मतलब कहानी कुछ भी हो, मीडिया को अपना अलग ही बिजनेस चलाना आता है। अब जरा मीडिया के इन अफवाहबाजों का अगला कॉन्सेप्ट भी देख ले कि किस तरह एक बंदे की पर्सनल लाइफ, इसके धर्म और इसकी कमाई को लेकर कहानियां बनाई गई। इनका पहला तमाशा तो ये था कि ये अफवाह उड़ा दी कि खान सर का असल नाम उम्मीद सिंह है और वो हिंदू नाम का इस्तेमाल करके सस्ती पब्लिसिटी पाते हैं। अरे भाई, हकीकत तो ये है कि इनके पढ़ाने के इसी खाटी देसी अंदाज की वजह से लोंडे और पूरा बिहार उन्हें प्यार से खान सर कहता है, जबकि कागज पर इनका असल नाम फैसल खान है। हद तो तब हो गई जब इनकी एकेडमी में 15,000 देसी बहनों और तालिबात ने
انہیں راکھی باندھی تو ان چینل والوں نے اسے بھی ایک سیاسی ڈرامہ اور دکھاوا کہہ دیا۔ حالانکہ سچ تو یہ ہے کہ خان سر ہمیشہ سے اپنی کلاس میں سبھی دھرم کے تہوار مل جل کر مناتے آئے ہیں تاکہ بچوں میں آپسی پیار اور بھائی چارہ بنا رہے۔ کھیل یہیں ختم نہیں ہوتا۔ کچھ مقامی لوگوں کو کیمرے پر انٹرویو دکھا کر یہ بڑا دعویٰ ٹھونک دیا کہ خان سر نے بہار بھر میں ناجائز زمینیں دبا رکھی ہے اور وہ اربوں روپے کے مالک بن چکے ہیں، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ ان کی کمائی کا ایک بڑا حصہ غریب بچوں کی پڑھائی، ان کی فیس اور فلاحی کاموں میں خاموشی سے خرچ ہو جاتا ہے۔ اوپر سے ایک نیا شوشہ یہ بھی چھوڑا گیا کہ ٹی وی اینکر انجنا نے دہلی ہائی کورٹ میں خان سر کے خلاف پورے 2 کروڑ روپے کا مان ہانی یعنی حد کے عزت کا کیس کر دیا ہے۔ لیکن بھائی یہ سب باتیں صرف اور صرف میڈیا کی ٹی آر پی کا بزنس چمکانے اور ان کا نام خراب کرنے کے لیے اچھالی گئی۔ اب اس پورے معاملے کو دیکھ کر کوئی بھی کچے دماغ کا بندہ بھی سمجھ جائے گا کہ یہ سب کسی ایک فائرنگ کیس کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس پوری مہم کا اصل پروجیکٹ ہی یہ سیٹ کیا گیا تھا کہ کس طرح خان سر کی عزت کو مٹی میں ملایا جائے تاکہ پبلک میں جو ان کا تگڑا کریز ہے اسے کسی نہ کسی طرح کم کیا جا سکے۔ اب ذرا اس پوری لڑائی کی جڑ یعنی مین کانسیپٹ کو سمجھے۔ پٹنہ کے مسلح پور ہاٹ میں ایک جگہ ہے جسے لوگ کسان کولڈ اسٹوریج کیمپس کہتے ہیں۔ یہ جگہ کوئی عام جگہ نہیں ہے بلکہ بہار بھر کے اسٹوڈنٹ کے لیے پڑھائی کا ایک بہت بڑا گھر بنی ہوئی ہے، اور اسی ایک کیمپس کے اندر خان گلوبل اسٹڈیز یعنی اپنے خان سر کا ادارہ اور گیان بندو جی ایس اکیڈمی دونوں آمنے سامنے چل رہے تھے۔ اب ان دونوں کا بیک گراؤنڈ بھی ذرا سمجھ لیجئے۔ گیان بندو اکیڈمی کے جو مالک ہیں نا روشن آنند سر، وہ بہار کے ایک عام غریب کسان خاندان سے آتے ہیں۔ انہوں نے اپنے دم پر کڑی محنت کی اور 2017 میں یہ اکیڈمی کھڑی کر کے مارکیٹ میں اپنا ایک نام بنا دیا۔ کھیل میں ٹوئسٹ تو تب آیا جب کووڈ یعنی کورونا کے بعد کیمپس کے کچھ ہال اور دفتر خالی ہو کر بند پڑے تھے۔ اب خان سر نے وہاں اپنا دماغ لگایا اور ان بند پڑے ہالوں کو کرائے پر لے کر اپنے کوچنگ سینٹر کا تگڑا پروجیکٹ بڑھا لیا۔ بس بھائی جیسے ہی خان سر نے کیمپس کے اندر اپنی جگہ پھیلانی شروع کی تو سامنے والے کوچنگ سینٹر یعنی گیان بندو اکیڈمی کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ خان سر تو آہستہ آہستہ اس پورے کیمپس پر ہی قبضہ جمانے کے چکر میں ہیں تاکہ ان کا پورا بزنس ہی ٹھپ کروا دیا جائے۔ بس یہی وہ سوچ اور ڈر تھا جس نے دونوں کے بیچ ایک ایسی زبردست کھینچا تانی شروع کر دی کہ بات تھانے اور گولیوں تک پہنچ گئی۔ اب ذرا اس چھپی ہوئی دشمنی کا وہ مین دھماکہ سنے جس نے پورے مارکیٹ کو ہلا کر رکھ دیا۔ تاریخ یاد رکھیے 27 مئی 2026، یہ وہ دن تھا جب بہار پولیس کانسیپٹ کے امتحان کا رزلٹ آؤٹ ہوا۔ اب سین یہ تھا کہ نوکریوں کی کل سیٹیں تھی صرف 19,338، لیکن امتحان دینے والے پائلٹ کتنے تھے؟ پورے 16 لاکھ۔ اب جیسے ہی رزلٹ آیا دونوں کوچنگ والوں نے اپنی اپنی کامیابی کے ایسے بڑے بڑے پروجیکٹ اور دعوے ٹھوکنا شروع کر دیے کہ پورا بہار سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اپنے خان سر کی اکیڈمی کا دعویٰ تھا کہ بھائی ہمارے یہاں سے پڑھنے والے 12,000 سے زیادہ لونڈے پاس ہو گئے، اور وہیں دوسری طرف گیان بندو اکیڈمی والے سینہ ٹھوک کر کہہ رہے تھے کہ ہمارے یہاں کے 10,000 سے زیادہ بچوں نے جھنڈا گاڑا ہے۔ اب یہاں پر ذرا اپنا بہاری والا دماغ لگائے، اگر ان دونوں کے دعووں کو آپس میں جوڑ دیا جائے تو ٹوٹل حساب بیٹھتا ہے پورے 22,000۔ ارے جب کل سرکاری نوکریاں ہی صرف 19,338 تھی تو یہ 22,000 بچے کہاں سے پاس ہو گئے؟ بس اسی جھوٹے پروجیکٹ نے پڑھائی کے بازار میں ایک بڑا تماشا کھڑا کر دیا۔ کھیل آگے بڑھتا ہے۔ گیان بندو اکیڈمی کے مالک روشن آنند سر جو اپنے پاس ہونے والے ٹاپرز کو مہنگی بائکس اور چمکتی ہوئی تھار گاڑیاں گفٹ کرنے کے لیے فیمس ہے، انہوں نے خان سر پر الٹا ایک بڑا الزام ڈال دیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ خان سر نے ٹاپ کرنے والے بچوں کو لاکھوں روپے کا مال دے کر خریدا ہے، اور بھائی بات تو تب بالکل ہاتھ سے نکل گئی جب خان سر کی اکیڈمی نے اپنا ایک بہت بڑا بورڈ گیان بندو اکیڈمی کے بورڈ کے بالکل اوپر لے جا کر ٹانگ دیا۔ بس یہ دیکھتے ہی دونوں طرف کے لونڈو آپس میں گھٹم گھٹا ہو گئے، مار پیٹ شروع ہو گئی، اور یہی غصہ اور ایگو بڑھتے بڑھتے 2 جون کی کالی رات کو گولیوں اور ہتھیاروں کے حملے میں بدل گیا۔ اب ذرا پردے کی پیچھے کا وہ اصل کھیل سمجھے جہاں بڑے بڑے کھلاڑیوں کا کانسیپٹ ہی ہل گیا۔ اگر ہم سارے پکے ثبوتوں کو سامنے رکھیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ خان سر کو اس فائرنگ کیس میں گھسیٹنے کی اصل وجہ وہ گولی نہیں تھی۔ اس پوری کہانی کا تانا بانا تو 1 مہینے پہلے یعنی 3 مئی 2026 کو میڈیکل کے امتحان نیٹ کے جھگڑے سے شروع ہو چکا تھا۔ وہ کیا تھا کہ پورے 22 لاکھ سے زیادہ بچوں کو اس اتنے بڑے امتحانی پیپرز کو مافیا نے پہلے ہی مارکیٹ میں لیک کر کے اڑا دیا تھا۔
اب جب چوری پکڑی گئی تو حکومت کو مجبوری میں آ کر 12 مئی کو یہ پورا امتحان ہی کینسل کرنا پڑا۔ بس سسٹم کی اسی ہیرا پیری اور کرپشن کو دیکھ کر پورے ملک کے طالب علم اور لونڈے سڑکوں پر اتر آئے اور انہوں نے سیدھا دلی بیٹھے وزیر تعلیم سے استعفے کا مطالبہ ٹھونک دیا۔ اور آپ کو تو پتہ ہی ہے اس پورے ہنگامے اور احتجاج میں سب سے تگڑی، کڑک اور مضبوط آواز کس کی تھی؟ اپنے خان سر کی۔ انہوں نے کیمرے کے سامنے آ کر امتحان کرانے والی اس بڑی ایجنسی کی ایسی دھجیاں اڑائی، ایسا کوٹا کہ دنیا دیکھتی رہ گئی۔ انہوں نے کھلم کھلا سینہ ٹھوک کر کہہ دیا کہ یہ ایجنسی غریب بچوں کی مستقبل کا سر عام قتل کر رہی ہے۔ بس بھائی خان سر کا یہی باک انداز اور بچوں کے حق میں کھڑے ہونا بڑے بڑے نیتا ماؤں اور منسٹری کے لوگوں کو چبھ گیا۔ اسی لیے جیسے ہی 2 جون کو وہ فائرنگ والا واقعہ ہوا، انہوں نے اسے ایک زبردست بہانہ بنایا اور پروجیکٹ سیٹ کر کے خان سر پر ہی مقدمہ ٹھونک دیا تاکہ جو آواز غریب بچوں کے حق میں اٹھ رہی تھی اسے ہمیشہ کے لیے دبایا جا سکے۔ اب ذرا سسٹم کا وہ نیا فارمولا سنیں جسے سن کر آپ اپنی ہنسی روک نہیں پائے گے۔ جب پیپر لیک ہونے پر پورے ملک کے لونڈوں نے سڑکوں پر گدڑ مچایا نا، تو حکومت نے پبلک کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک عجیب ہی پروجیکٹ کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی اب اس امتحانی پیپر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ بھیجنے کے لیے سیدھا فوج کے جنگی جہازوں کا استعمال کیا جائے گا تاکہ کوئی پیپر راستے میں چوری نہ ہو سکے۔ اب جیسے ہی یہ شوشہ مارکیٹ میں آیا، اپنے خان سر نے وہیں پر انگلی اٹھا دی اور ایک ایسا سیدھا دیسی سوال داغ دیا کہ سب کا کانسیپٹ ہی ہل گیا۔ انہوں نے صاحب پوچھا کہ ارے بھائی مسئلہ یہ تھوڑی ہے کہ پیپر راستے میں ٹرک یا بس سے چوری ہوتے ہیں، مین مسئلہ تو یہ ہے کہ جہاں پیپر چھپتے ہیں یہ وہیں سے اندر کے بڑے افسروں کی ملی بھگت سے لیک ہو جاتے ہیں، تو پھر فالتو میں جہاز اڑانے کا کیا فائدہ؟ بس خان سر کی اسے کڑک سوال نے بڑے بڑے منسٹروں اور افسروں کو چکر گھنی بنا دیا۔ اب ان نیتا ماؤں کی ساکھ کو بچانے کے لیے اپنے اسی بکاؤ میڈیا نے پرانا والا کھیل دوبارہ چالو کر دیا۔ تاریخ یاد رکھیے 29 مئی 2026۔ اس دن مشہور ٹی وی اینکر انجنا اپنے شو میں آتی ہے، لیکن وہ حکومت اور سسٹم سے سوال پوچھنے کے بجائے الٹا پڑھانے والے ٹیچرز پر ہی اپنا پورا غصہ نکالنا شروع کر دیتی ہیں۔ انہوں نے تو ٹی وی پر بیٹھ کر یوٹیوب کے اساتذہ کو کوچنگ مافیا اور 2 کوڑی کے ٹیچر تک کیٹ ڈالا۔ مقصد صرف ایک تھا کہ صاحب کہ کسی طرح پبلک کا دھیان اصل چوری سے ہٹا کر ان اساتذہ کی طرف موڑ دیا جائے اور حکومت کا پروجیکٹ پاس کروا دیا جائے۔ اب جب میڈیا نے ادھر سے اتنا بڑا گھیرا سیٹ کیا تو اپنے یوٹیوب والے اساتذہ بھی کوئی کچے کھلاڑی تھوڑی تھے، وہ بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے۔ خان سر، ابھینے شرما سر اور ببیتا تیاگی میڈم نے سیدھا لائیو آ کر اس بکاؤ میڈیا کی چالاکیوں کا پورا کانسیپٹ ہی کھاڑ کر رکھ دیا۔ ببیتا تیاگی میڈم نے تو ان ٹی وی چینل والوں کا ایسا تگڑا مذاق اڑایا اور ایسی کڑک باتیں کہی کہ سنیے، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہمارے دیش کے میڈیا کو ملک کے بڑے اور ضروری مسائل سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ان کے پاس رات کے پرائم ٹائم شوز کے لیے ایسے فالتو اور بورس ٹاپکس ہوتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے کسی بیل کا نام ڈونلڈ ٹرمپ رکھ دیا گیا اور جھال مڑی میں کون سا تیل ڈالا جاتا ہے، اور انہوں نے ایک ایسی کڑوی سچائی سب کے سامنے لا کر پٹک دی جسے سن کر ان کے اینکروں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ انہوں نے صاحب بولا کہ اگر انڈیا کا میڈیا اپنا کام تھوڑی سی بھی ایمانداری سے کر رہا ہوتا نا، تو دنیا بھر کے صحافت یعنی جرنلسٹ کی آزادی کے معاملے میں ہمارے دیش کا رینک 157واں اتنا نیچے نہ گرا ہوتا۔ اب جیسے یوٹیوب کے ان بڑے اساتذہ نے میڈیا کو اسی طرح کھلم کھلا ننگا کرنا شروع کیا تو ٹی وی چینل والوں کی دکانیں بند ہو گئی۔ وہ ایک دم گھبرا گئے۔ اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے وہی پرانا مینیج کرنے والا طریقہ نکالا، فوراً بھاگ کر دلی ہائی کورٹ پہنچ گئے اور کورٹ کچہری کا چکر رچ کر ان اساتذہ کو قانونی طور پر پریشان کرنے کا اپنا آخری پروجیکٹ چالو کر دیا۔ اب اس پورے مسئلے اور کہانی میں جو سب سے بڑی چیز نکل کر سامنے آتی ہے نا، وہ ہے یوٹیوب کی اصل پاور۔ ذرا ٹھہر کر سوچو بھائی، فیصل خان یعنی اپنے خان سر نے سال 2019 میں ایک چھوٹے سے خوفچے جیسے کمرے سے صرف ایک معمولی بورڈ اور ایک سستے موبائل کیمرے کے ساتھ پڑھانا شروع کیا تھا، لیکن آج اگر وہ پوری حکومت، پولیس، انتظامیہ اور دیش کے بڑے بڑے بکاؤ میڈیا چینل کے سامنے اکیلے سینہ ٹھوک کر کھڑے ہیں نا، اس لیے کیونکہ ان کے پیچھے بہار اور پورے دیش کے کروڑوں اسٹوڈنٹ کا اٹوٹ بھروسہ کھڑا ہے۔ یہ یوٹیوب آج کے زمانے میں وہ تگڑا ہتھیار بن چکا ہے جو کسی بھی عام سے عام انسان کو بھی راتوں رات پورا کانسیپٹ بدلنے کی پاور دے دیتا ہے۔ یہاں کامیاب ہونے کے لیے آپ کو نہ تو کروڑوں روپے کی فنڈز کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ ہی منسٹری میں کسی بڑے مائی باپ کے سہارے کی۔ یہاں تو بس آپ کے پاس کڑک اور جاندار کنٹینٹ ہونا چاہیے
اور دل سے پڑھانے کا کھاٹی دیسی انداز ہونا چاہیے۔ یہی وہ اصلی طاقت ہے جس نے خان سر جیسے ایک عام استاد کو آج پورے سسٹم کے سامنے جھکنے نہیں دیا۔ اب اس پورے مسئلے کا نچوڑ دیکھیے۔ جون 2026 کے یہ سارے تماشے صاف دکھاتے ہیں کہ جب بھی دیش کے اسٹوڈنٹ اور لونڈے اور اساتذہ اپنے حق کے لیے اور اس پڑھائی کے سسٹم میں پھیلی کرپشن کے خلاف مل کر آواز اٹھاتے ہیں نا، تو حکومت اور ان کے چمچے اس آواز کو کچلنے کے لیے دنیا بھر کا مینج والا فارمولا چالو کر دیتے ہیں۔ کبھی کوچنگ سینٹر پر نوٹس بھیج کر چھاپے مارے جائیں گے، کبھی پڑھانے والے ٹیچرز پر ہی جان سے مارنے کے جھوٹے کیس ٹھونک دیے جائیں گے، تو کبھی بچوں کے پرامن احتجاج کو بدنام کرنے کے لیے اندر ہی اندر گندا پروجیکٹ سیٹ کیا جائے گا۔ لیکن بھائی، ان مافیوں کے سبھی چالوں کا توڑ اور مقابلہ کرنے کا صرف ایک ہی کلاسک طریقہ ہے، اور وہ ہے ہم سب نوجوانوں کا آپس میں احتیاط۔ ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر کی کہی ہوئی وہ 3 باتیں آج بھی سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ پہلی بات، تعلیم حاصل کرو۔ دوسری بات، اپنے حق کے لیے احتجاج کرو۔ اور تیسری سب سے مین بات، منظم ہو جاؤ، یعنی ایک جٹ ہو جاؤ۔ سچ تو یہ ہے کہ تعلیمی مافیا اور اس بکاؤ میڈیا کو سب سے زیادہ مرچی اور تکلیف انہی 3 باتوں سے ہوتی ہے، کیونکہ یہی 3 چیزیں لونڈوں کا سب سے پاورفل کانسیپٹ ہے۔ بڑے بڑے منسٹری کے گدوں پر بیٹھے لوگ پبلک کی اس آواز سے تھر تھر کانپتے ہیں، اور اسی لیے وہ سب مل کر اساتذہ کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ اب ہم سب نوجوانوں کا کام یہ ہے کہ میڈیا کے اس جھوٹے پروپیگنڈے اور دباؤ کو اچھی طرح سمجھے، آپس میں پورے تال مل کے ساتھ متحد رہے، اور اپنے مستقبل اور حقوق کے لیے اسی طرح پرامن طریقے سے سینہ ٹھوک کر آواز اٹھاتے رہے۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو ایسی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر ہونی چاہیے۔